बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। काजी फाइज ईसा साहब तक खबर पहुँच गई है कि उनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उन्हें अंदाज़ा हो गया है कि उनकी एक्सटेंशन नहीं हो रही है, मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं हो रही है। इशारे तो उन्हें कुछ दिन पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना, होपिंग अगेंस्ट दी होप। आखिरी उम्मीद भी इंसान अपने दिल में जगाए रखता है कि शायद कोई मेरा चांस बन जाए, शायद कोई मेरे लिए रास्ता निकल आए। लेकिन मैं तो बहुत दिन से कह रहा था, आईनी तरमीम होने से बहुत पहले से, 63A का फैसला आने से भी पहले से मैं कह रहा था कि काजी फाइज ईसा के साथ धोखा होने वाला है। मैं कह रहा था कि काजी फाइज ईसा से 63A का फैसला ले लिया जाएगा, मुनहरिफ अरकान के हवाले से उनका वोट शुमार करने का फैसला ले लिया जाएगा और फाइज ईसा को यही बताया जाएगा कि ये फैसला आपके लिए लिया जा रहा है और आप जो है वो अगर ये करेंगे तो इससे फ़ायदा होगा आईनी तरमीम का और आपकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती है। काजी फाइज साहब को यही इंप्रेशन दिया गया था और उनसे फैसला भी ले लिया गया। लेकिन मैं पहले ही कह रहा था कि देख लीजिएगा, जैसे ये फैसला होगा काजी फाइज साहब को एहसास होगा कि उन्हें इस्तेमाल किया गया है। वो इस्तेमाल हो गए हैं और ऐसा ही हुआ। आज उनकी झुंझुलाहट, गुस्सा और वकला पर बरसना ये बता रहा था कि वो किस जहनी कैफियत से गुजर रहे हैं। काजी फाइसा के सामने आज एक केस लगा था, अहम केस। वो अपने होते हुए ही निपटा कर जाना चाहते थे। हालांकि अहम तरीन केसेस को वो छोड़ सकते हैं, अब जाने वाले चीफ जस्टिस हैं, आने वाले चीफ जस्टिस पे छोड़ सकते हैं, ताकि अगर उसमें कुछ मजीद कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, ताकि उसमें अगर कोई मजीद जो है वो एक राय देना होती है, या ज़ाहिर है काजी फाइसा जिस बेंच का हिस्सा थे उसकी नज़रसानी उनके जाने के बाद लगती है, तो उसमें एक नया माइंड अप्लाई हो सकता है, एक नया व्यू आ सकता है। लेकिन नहीं, काजी फाइसा ने कहा कि बल्ले के निशान का फैसला चूंकि मैंने किया था और मैं अब उसका रिव्यू लगाकर उस पर फैसला सुना कर जाऊंगा, और आज उन्होंने ये फैसला सुना भी दिया। हुआ क्या है देखिए, ये 3 रुकनी बेंच था। 13 जनवरी को उन्होंने फैसला दिया था, बल्ले का निशान छीन लिया गया था इस फैसले पे। बाद में अगरचे उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था कि बल्ले का निशान छीना जाए, लेकिन बहरहाल वो छीना गया। और काजी फाइसा ने जिस दिन फैसला दिया था उस दिन उनका बहरहाल यही मतलब था कि बल्ले का निशान छीन लिया जाए, क्योंकि उनको पता था कि बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। वरना वो उसी फैसले में वजाहत कर देते कि जो है वो बल्ले का निशान छीन अगर ना भी दिया जाए, वजाहत कर सकते थे कि अगर बल्ले का निशान ना भी दिया जाए तो ये पीटीआई के मेंबर्स ही शुमार होंगे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा मतलब ये नहीं था कि ये पीटीआई के मेंबर्स नहीं होंगे, ये तो गलत तशरीह हो गई हमारे फैसले की। अगर काजी फाइसा को उस दिन अंदाजा था कि क्या चल रहा है, सबको अंदाजा था कि सब आज़ाद डिक्लेयर हो जाएंगे, इनके सबके अलग अलग निशान हो जाएंगे। काजी फाइसा अपने फैसले में उस वक्त 13 जनवरी को लिख सकते थे कि अगरचे इनसे बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से ले लिया जाए, लेकिन ये बहरहाल तमाम लोग पीटीआई के शुमार होंगे। ये फैसला उन्होंने उस वक्त नहीं लिखा। उसके पूरी कौम के ऊपर जो असरात मुरतब हुए, करोड़ों लोग उससे मुतासिर हुए काजी फाइसा के एक फैसले से। मगर मजाल है कि उन्हें इस पर कोई शर्मिंदगी हो और उस फैसले की इस्लाह के लिए जाते जाते वो कुछ करके जाना चाहते हों। काजी फाइज ईसा साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, ये 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने 13 जनवरी का फैसला सुनाया था। अब रिव्यू जो है वो आज इन्होंने पिछले हफ्ते लगा, उस पर इल्तिमा मांगा था हामिद खान ने। आज दोबारा समाअत लगी, तो समाअत शुरू हुई। आज हामिद खान ने इसमें मुतफरिक दरख्वास्त डाल रखी थी और क्या रखा था कि ये दरख्वास्त कम अज़ कम 5 रुकनी लार्जर बेंच को सुनना चाहिए, यानी 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए, क्योंकि इसमें आईनी तशरीह का मामला भी है। चूंकि इसमें आईनी तशरीह का मामला भी है, इसलिए इसको 5 रुकनी बेंच के पास लगाया जाना चाहिए। हामिद खान ने कहा कि ये मामला जजेस कमेटी को भिजवाया जाए, वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसके पास भिजवाया जाए, वो फैसला करे कि इसको कितने रुकनी बेंच ने सुनना है। और हमारी दरख्वास्त ये है कि इसको 5 रुकनी बेंच सुने। फिर उन्होंने ये भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशस्तों के केस का फैसला भी आ चुका है और जो है वो 13 रुकनी बेंच उसमें फैसला दे चुका है। उन्होंने कहा कि मखसूस नशस्तों के केस में नजरसानी भी लग चुकी है, चूंकि ये सारे मामले आपस में जुड़े हुए हैं। 13 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, जिसमें से 8-5 की अक्सरियत से फैसला आया था, उसमें चूंकि नजरसानी भी लगी हुई है और ये जो है वो ये जो फैसला था 13 जनवरी का, ये आपस में जुड़े हुए फैसले हैं दोनों, तो इसलिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने ये पॉइंट पहले क्यों नहीं रेज किया, अब आपको क्यों ख्याल आया, अब आप इस केस को चलाएं। चूंकि अब आपने पहले ये पॉइंट रेज नहीं किया तो अब आप इसको चलाएं। हामिद खान ने कहा कि मखसूस नशस्तों के केस के फैसले का एक पैराग्राफ ज़रा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि आमतौर पर वकला मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया करते हैं,
حامد خان نے مخصوص نشستوں کے 8 ججز کے فیصلے پر کا پیراگراف پڑھنا چاہا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو 8 ججز کے اکثریتی فیصلے سے بہت چڑ ہے، اور ظاہر ہے اس فیصلے نے بہت کچھ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے تبدیل کیا، سارا ماحول، حالات سب کچھ بدل دیا، ورنہ وہ فیصلہ کچھ اور ہوتا، مخصوص نشستیں اس حکومت یہ مل جاتی تو شاید یہ نوبت ہی نہ آتی۔ اگر مولانا فضل الرحمان بھی اس طرح سے آئینی عدالت کے قیام پر نہ چڑھ جاتے یا اس سے اختلاف نہ کرتے، مولانا فضل الرحمان نے آخری 1 مہینے میں بہت ساری شکیں جو نکلوائیں، اسی سے قاضی فائز عیسیٰ کا راستہ رکا، تو شاید وہ یہ نہ کرتے، نہ اس کی نوبت نہ آتی اگر 8 ججز کا فیصلہ نہ آتا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمجھتے ہیں کہ 8 ججز نے ان مخصوص نشستوں کا یہ والا فیصلہ دے کر ان کا راستہ روک دیا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں، اب ظاہر ہے ان کو یہ فیصلہ اتنا ناپسند ہے کہ حامد خان کو انہوں نے یہ فیصلہ نہیں پڑھنے دیا۔ حامد خان سے انہوں نے کہا کہ ہم وہ فیصلہ کیوں دیکھیں وہ فیصلہ، وہ الگ معاملہ ہے، یہ الگ معاملہ ہے، ہم وہ فیصلہ کیوں پڑھیں؟ تو اور پھر انہوں نے غصے میں حامد خان سے کہا کہ آپ یہ کیس چلانا چاہتے ہیں یا نہیں چلانا چاہتے؟ حامد خان نے پھر کہہ دیا، انہوں نے کہا کہ میں ایک متعصب شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا۔ چیف جسٹس کو ان کے منہ پر بیٹھ کر متعصب کہہ دیا کہ آپ متعصب ہیں پی ٹی آئی کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتا جو ہمارے خلاف بہت متعصب ہو۔ چیف جسٹس نے آگے سے کہا کہ میں آپ کو مجبور نہیں کروں گا، یعنی انہوں نے حامد خان کو اس سے یہ نہیں کہا کہ آپ کیسا الزام لگا رہے ہیں اور کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ میں متعصب ہوں، آپ مجھے متعصب ہونے کا الزام کیسے دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جان تو گئے ہو، لیکن بہرحال میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا کہ تم دلائل دو۔ تو پھر سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے جو بلے کے نشان والے فیصلے کی نظر ثانی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا جب آپ دلائل نہیں دینا چاہتے، ٹھیک ہے، ہم فیصلہ سنا دیتے ہیں اور آپ کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دیتے ہیں، یعنی 13 جنوری کا فیصلہ برقرار۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ اگر مقدمے میں جانبداری تھی تو درخواست کیوں نہیں دی گئی؟ یعنی آپ کو لگتا ہے کہ ایک جج نے متعصب ہو کر فیصلہ دیا تو آپ نے پھر درخواست کیوں نہیں دی؟ تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ کا تعلق سیاسی جماعت سے ہوگا، عدالت آتے ہوئے سیاست باہر چھوڑ کر آیا کریں، تقریر کرنی ہے تو باہر جا کر کریں۔ حالانکہ یہی بات ویسے خود قاضی فائز عیسیٰ پہ بھی صادق آتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ کو بھی اپنی سیاست باہر رکھ کے کورٹ میں بیٹھنا چاہیے، اور ان کا بھی کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، جو کہ نہیں ہے، لیکن جھکاؤ ضرور ہے، کیونکہ حامد خان کہہ رہے ہیں متعصب ہے، تو متعصب شخص تو وہی ہوتا ہے نا جس کا ایک سیاسی جماعت کی طرف جھکاؤ ہو۔ تو خود قاضی فائز عیسیٰ جن کے سارے فیصلے ایک سیاسی جماعت کے خلاف اور ایک سیاسی جماعت کے حق میں ہیں، کیا یہ محض اتفاق ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے سارے فیصلے تحریک انصاف کے خلاف اور سارے فیصلے نون لیگ کے حق میں ہیں؟ تو خود وہ اتنی سیاست کر رہے ہیں اور حامد خان سے کہتے ہیں سیاست باہر رکھ کے آیا کریں۔ حیرت کی بات ہے، حامد خان کو سیاست باہر رکھنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور خود سیاست کورٹ کے اندر گھسڑی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ عدالت کو میں آتے ہوئے سیاست باہر چھوڑ کر آیا کریں، تقریر کرنی ہے تو باہر جا کر کریں۔ تو عدالت نے حامد خان نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ فیصلہ ہم سنا دیتے ہیں، فیصلہ لکھ دیتے ہیں، ہمارے 13 جنوری کے فیصلے میں کوئی غلطی ثابت نہیں کی جا سکی۔ انہوں نے فیصلہ لکھوایا کہ ہمارے 13 جنوری کے فیصلے میں کوئی غلطی ثابت نہیں کی جا سکی، یعنی ہمارا 13 جنوری کا فیصلہ بالکل ٹھیک اور زبردست ہے، نظر ثانی درخواستیں خارج کی جاتی ہیں۔ تو حامد خان نے اس پر کہا کہ آرڈر میں آپ یہ بھی لکھیں کہ میں نے کیوں دلائل نہیں دیے، یہ بھی لکھیں، یعنی ظاہر ہے یہ لکھیں گے تو پھر آپ کو لکھنا پڑے گا نا کہ حامد خان کا خیال ہے کہ حامد خان نے دلائل نہیں دیا، اور عام طور پہ یہ لکھا جاتا ہے کہ فلاں نے یہ دلائل دیے، فلاں نے یہ دلائل دیے، فلاں نے نہیں دیے، اس کی وجہ یہ تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ فیصلے میں لکھیں کہ میں نے دلائل اس لیے نہیں دیے کہ میں آپ کو متعصب سمجھتا ہوں۔ تو اس پر چیف جسٹس پھر مزید غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مت بتائیں کہ آرڈر میں کیا لکھوانا ہے۔ حامد خان نے کہا کہ ہمارا اعتراض ہے کہ بینچ کا ایک جج متعصب ہے، یہ ہمارا اعتراض ہے اور یہ لکھیں آپ فیصلے میں، لیکن چیف جسٹس نے اس سے انکار کر دیا۔ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ آپ نے جج کے تعصب پر کوئی درخواست نہیں دی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ تعصب ہے تو آپ درخواست دے دیتے کہ بینچ تبدیل کیا جائے، ایک جج متعصب ہے۔ اور جسٹس مسرت نے کہا کہ متعصب ہونے کے الزام کی کوئی وجہ بھی سامنے نہیں آئی کہ آپ کس بنیاد پہ متعصب کہہ رہے ہیں، تو ظاہر ہے اسی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں نا کہ سارے فیصلے پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، اس لیے تو متعصب کہہ رہے ہیں۔ تو چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت میں سیاست کو مت لائیں، پھر وہ یہی بات کہتے رہے عدالت میں سیاست کو مت لائیں، حالانکہ عدالت میں سب سے زیادہ سیاست کو خود چیف جسٹس لائے ہوئے ہیں، نہ صرف سیاسی معاملات پر بلکہ خود عدالتی معاملات پر بھی، بینچوں میں بھی انہوں نے سیاست پیدا کر دی ہوئی ہے۔ حامد خان نے کہا کہ آئینی ترمیم بھی آ چکی ہے،
یعنی آئین ترمیم ہو چکی ہے، اور یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ میں نے کوئی آئینی ترمیم نہیں دیکھی، مجھے آئینی ترمیم کا نہیں پتہ، میں نے آئینی ترمیم نہیں دیکھی۔ اسی طرح سے آج جسٹس منصور اور آئینی بینچ کا جسٹس منصور کی عدالت میں آئینی بینچ کا تذکرہ بھی ہوتا رہا، اور اس میں کس انداز میں تذکرہ ہوا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جسٹس عائشہ ملک نے اور جسٹس منصور علی شاہ نے کافی دلچسپ ریمارکس دیے اس پہ۔ موسمیاتی تبدیل اتھارٹی کے قیام کے حوالے سے کیس تھا، سماعت ہو رہی تھی، تو جسٹس منصور نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ اٹارنی جنرل کہاں ہیں، تو بتایا گیا کہ اٹارنی جنرل جو ہیں وہ رات مصروف رہے ہیں، صبح 4 بجے تک تو سپریم اس میں بیٹھے ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، مصروف رہے ہیں اس لیے نہیں آئے۔ تو اس پر جسٹس منصور نے مسکرا کر کہا کہ اب تو ان کی ساری مصروفیت ختم ہو گئی ہوگی، مسکراتے ہوئے لائٹر نوٹ پہ انہوں نے کہا اب تو ساری مصروفیت ختم ہو چکی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیں ملتوی کر دیتے ہیں سماعت، لیکن اگلی سماعت میں وہ پیش ہوں۔ تو جسٹس منصور نے پھر مسکراتے ہوئے پوچھا کہ کیا یہ کیس اب آئینی عدالت میں جائے گا یا ہم بھی اس کو سن سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اب لگتا ہے کہ یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا کہ کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ سنے گا، تو یہ روز کہتے ہیں اب یہ موضوع بن گیا ہے۔ اس طرح سے جو ہے وہ فروغ نسیم نے کہا کہ سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں۔ تو جسٹس عائشہ ملک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ جانیں، مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تو جسٹس منصور نے کہا کہ 3 ہفتوں تک کیس کی سماعت ملتوی کر رہے ہیں، تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی کہ آئینی بینچ نے کون سے کیسز سننے اور کون سے نہیں سننے۔ تو یوں جو ہے وہ، اور پھر جسٹس منصور نے یہ بھی مسکراتے ہوئے کہا کہ ویسے بھی ہمیں خود بھی سمجھنے میں ذرا وقت لگے گا کہ اب سپریم کورٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ انہوں نے کہا۔ قاضی فائزہ کا جو میں ذکر کر رہا تھا، رات پارلیمنٹ میں جو تقریریں ہوئیں اس میں ان کو بہت سراہا گیا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ اپ رائٹ جج ہیں یہاں پر، اور کئی ججوں کو رگیدا بھی گیا، جیسے ثاقب نثار کو، گلزار کو، کھوسا کو، ان سب کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا گیا، لیکن کہا کہ ایک شخص نے عدالت کی عزت بحال کی ہے اور اس کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ قاضی فائزہ کی تعریفیں اس لیے کی گئیں کہ وہ بیلنس کرنا چاہ رہے تھے، بیلنسنگ ایکٹ تھا کہ بھئی ہم تمہیں جو ہے وہ برقرار تو نہیں رکھ پا رہے، لیکن ہم چلو تم اس طرح سکور برابر کر رہے ہیں، ہم تمہاری تعریفیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک شخص ہے جس نے قاضی فائزہ جس نے عدالت کی عزت بحال کی ہے۔ کون قاضی فائزہ؟ جس نے بلے کا نشان چھینا، اس پوری قوم نے اس کے رد عمل میں 8 فروری کو فیصلہ دیا آ کر ووٹ ڈالا، قاضی فائز عیسیٰ کو بتایا کہ آپ کا فیصلہ غلط ہے، تو وہ قاضی فائزہ جس نے متعصب ہو کر بلے کا نشان چھین کر فیصلہ دیا، اس قاضی فائز عیسیٰ کو لوگوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائزہ نے اپنی عزت بحال کی، عدالت کی عزت بحال کی، اور پھر کہا کہ وہ بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ گھر جا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بڑی عزت احترام کے ساتھ وہ گھر جا رہے ہیں۔ تو عزت احترام کیا کرنی ہے جب وہ گھر ہی جا رہے ہیں؟ تو یعنی قاضی فائز عیسیٰ کو یقیناً یہ بات اچھی نہیں لگی ہوگی، یہ اعلان اچھا نہیں لگا ہوگا کہ قاضی فائزہ گھر جا رہے ہیں۔ قاضی فائزہ تو گھر نہیں جانا چاہتے تھے۔ قاضی فائزہ نے تو پچھلے دنوں وضاحت بھی جاری کرائی تھی کہ نہیں، اگر میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ میں نہیں لینا چاہتا ایکسٹینشن، اگر آپ سب کو دینا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، میں بھی لے لوں گا، یہ انہوں نے وضاحت جاری کرائی تھی۔ اور آخری دن تک قاضی فائزہ کوشش کرتے رہے، جلد بازی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کو سائڈ پر رکھتے ہوئے کمیٹی نئی تشکیل دے دی، جسٹس منیب کو نکالا، مین الدین کو ڈالا، 63 کا فیصلہ جلد بازی میں سنا، ایک جج کی غیر موجودگی میں پھر بھی سماعت کر کے بینچ کا فیصلہ جاری کر دیا، سب کچھ غیر آئینی چیزیں کیں قاضی فائزہ نے اپنی ایکسٹینشن کی خاطر۔ تو ان کو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خواجہ آصف کا یہ اعلان اچھا لگا ہو کہ جس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس قاضی فائزہ گھر جا رہے ہیں؟ کب گھر جانا چاہتے تھے؟ وہ کون گھر جانا چاہتا تھا؟ وہ گھر ہی نہیں جانا چاہتے تھے، ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے میرا خیال ہے اب ایک بوجھل دن ہے اگلے 4 دن، اور آج بھی انہوں نے اپنی جھنجھلاہٹ اور غصے کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر دوسری طرف جسٹس منصور مسلسل مسکراتے رہے، ریلیکس تھے، اور باوجود اس کے کہ ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کو چیف جسٹس نہیں بنایا جا رہا، لیکن پھر بھی وہ مسکراتے رہے۔ کیوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب شاید آنے والے دنوں میں ہمیں ملے۔ اگلی ویڈیو میں ذرا میں کچھ زین قریشی نے جنہوں نے صبح 4:30 بجے آ کر جو ہے وہ اپنا ویڈیو بیان جاری کر دیا، اور کچھ تماشے رات بھر ہوتے رہے، ذرا اس پر بات کرتے ہیں، کچھ خاص سگنیفیکنٹ پوائنٹس پہ اگلی ویڈیو میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔